बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम पाकिस्तान के एक वफ्द के दौरे अमेरिका की रुदात अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अमेरिकी सदर और एलन मस्क के दरमियान होने वाले इख्तलाफ, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से लिखा गया एक खत जो अमेरिकी सदर के नाम है, फिर फॉफिन की एक रिपोर्ट जो मजीद हकायक को साबित कर रही है, सामने ला रही है 2024 के इलेक्शन के हवाले से। लेकिन उससे पहले हम इमरान खान की बात करेंगे, हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सुलगता हुआ आतिशफशा। हम एक तरफ देखें कि एक तरफ बात हो रही है कि बलोच पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हालांकि इंतहा पसंद किसी भी शख्स को इख्तलाफ करने वाले को अगर उसके इख्तलाफ की हद तक एड्रेस किया जाए, उसे उसके मुताबिक उससे गुफ्तगू की जाए, तो यकीनन वो इख्तलाफ राय ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये हमारी तारीख रही है और हम अपनी तारीख से सीखते नहीं हैं, बल्कि हम अपनी तारीख की हुई गलतियों को बार बार दोहराते हैं कि कहीं इख्तलाफ हो तो हम कोशिश ये करते हैं कि इख्तलाफ को बढ़ाया जाए, अपने मुखालिफ को दबाया जाए और दबाने के बाद उसे दीवार से लगा दिया जाए। और यही हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं, यही हम केपीके में कर रहे हैं, यही हमने आज़ाद कश्मीर में किया, जीबी में किया, गिलगित बल्तिस्तान में किया, सिंध में, पंजाब में कुछ कम किया, लेकिन किया। और इसमें सरे फहरिस्त तरीका हमारा जबरी गुमशुदगियों का है। अब गुज़िश्ता रोज़ भी हमने गुफ्तगू की थी कि ज़िला केच की एक तहसील तुम्ब के असिस्टेंट कमिश्नर को इंतहा पसंदों, शिद्दत पसंदों की जानिब से अगवा कर लिया गया। अब उनका इत्तलात ये है कि उनका एक वीडियो पैगाम भी उन इंतहा पसंदों ने जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इन लोगों के कब्जे में। अब मसाइल को अगर हम देखें तो मसले को हल करने के लिए सबसे पहले उसकी तशखीस करना जरूरी है, और हम सबसे पहले तशखीस ही में गलती करते हैं। हमने हर पाकिस्तानी उस सियासी तंजीम, उस सियासी वर्कर, उस सियासी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जिसने अपने हुकूक की बात की। बंगालियों ने किया तो उन्हें हमने जो कुछ उनके साथ किया वो आज हमारी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है। उसके बाद हमने सिंध में किया, हमने मुहाजिरों के साथ किया, जिनापुर का नक्शा ले आए, बलूचिस्तान में घुस गए, केपीके को रुसवा किया, तज़हीक की, तजलील की लोगों की, और अभी तक कर रहे हैं। इसी पर इमरान खान ने जो अपना पैगाम दिया है जेल से, जिसमें उन्होंने हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक नए खिताब से नवाजा है कि रेलू कट्टे से अब वो लेला बन गए। अब लेला चूंकि एक पंजाबी और सराइकी का टिपिकल लफ्ज़ है, सिंधी में भी इस्तेमाल होता है, वो लोग तो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। शायद जो उर्दू बोलने वाले हैं उनकी समझ में ये ना आए। तो बहरहाल लेला उस बकरे को कहा जाता है जो नौजवान बकरा होता है, कम उम्र बकरा होता है, उसे लेला कहा जाता है। और वो लेला इस वक्त ईद सऊदी अरब में करने गया हुआ है अपने हुक्मरान के साथ, अपने हाकिम के साथ। यानी हाकिम तो हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और वो इस मुल्क का इंतज़ाम संभाले हुए हैं, लेकिन
مشکلات نظر آ رہی ہیں، زمین گرم ہو رہی ہے، لیکن ہم سیکھنے کو تیار نہیں۔ بلوچستان میں جو شورش ہے اسے کم کرنے کے لیے ہم بندوق کا سہارا لے رہے ہیں۔ ایک تنظیم بنی، بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، اور اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو انہیں پاکستان کی عدالتوں میں پیش کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہمارے نصیب کہاں، ہم ہر اس شخص کو غدار بنا دیتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے گفتگو کرنا چاہتا ہو اپنے حق کی۔ یہ ایک بات بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے، ہماری مسلح افواج، جو پاکستان کا خیال کر سکتی ہیں، پاکستان کی حفاظت کر سکتی ہیں، پاکستان کو محفوظ بنا سکتی ہیں، پاکستان کو کے لوگوں کی عزت کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر عمل دیکھا جائے تو بہت مختلف ہے۔ اس وقت ظاہر ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کی جو سرکردہ رہنما ہے، اس کی جو رہنما ہے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، وہ پابند سلاسل ہیں، ان پر کوئی کیس نہیں ہے، لیکن وہ MPO 3 کے تحت اندر رکھی ہوئی ہیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، ان کی نظر بندی اور بڑھا دی گئی، دوسرا مہینہ ختم ہو گیا، مزید بڑھا دی گئی، 30 دن بڑھاتے رہیں گے، اور جب دل چاہے گا تو ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمام بلوچوں کو یہ پیغام دے دیا جائے گا کہ تم ہو یا عمران خان ہو یا PTI ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو جو اپنے حق کی بات کرے گا وہ دہشت گرد اور غدار قرار۔ یہاں اس ملک میں آئین توڑنے والوں پر آرٹیکل 6 نہیں لگتا، دہشت گردی نہیں لگتی، غداری کا مقدمہ نہیں چلتا۔ اگر چلتا ہے تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اپنے حق کی بات۔ اور یہی پیغام عمران خان نے بھی دیا جیل سے کہ فیلڈ مارشل صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، جب DGISI ان کا تبادلہ کیا گیا اور انہوں نے بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پیغام بھجوایا زلفی بخاری کے ذریعے کہ آپا مجھے آپ سے ملنا ہے، تو بشرا بی بی نے یہ کہا کہ یہ حکومتی کاموں میں میں دخل اندازی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے نہیں ملنا۔ اب وہ آپا جو ہے اب ان کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی نہیں، وہ لوگ جو 2 قیدی ہیں اور جن کا حق ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، کہ ان کی ہفتے میں ایک ملاقات ہونی چاہیے، دونوں پابند سلاسل ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، کیڑے مکوڑے چھوڑے جا رہے ہیں، بجلی بند کر دی جاتی ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، شاید ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یا صاحب اختیار لوگ جو ہیں اور ہمارے جو لیلا وزیر اعظم ہیں، ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ نیوٹن نے آج سے کئی برس پہلے جو اپنا تیسرا قانون حرکت دیا تھا، اس میں یہی بتایا تھا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور وہ اتنا سخت ہوتا ہے جتنا یہ عمل ہوتا ہے، اور اس کی مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ اب رد عمل جو ہے اب وہ کس طرح سمجھیں گے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن بہرحال اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سابق وزیر خارجہ ہیں بلاول زرداری صاحب، وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا، حالانکہ وہ جس طرح کے وقت کی قیادت کر رہے ہیں اس میں انہیں بہت محتاط ہو کر ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے سابق وزیر خارجہ نے ایک ایسا بیان دے دیا جس میں انہوں نے بات کی کہ جی جو چینی مال ہے وہ 2 نمبر ہوتا ہے، اس طرح کی غیر ذمہ داری کا سبب۔
اور جو اس سے پہلے ہمارے وزیر داخلہ صاحب جب گئے تھے تو وہاں امریکہ میں جا کر وہ ایک ایسے سیمینار میں گھس گئے تھے جو چین میں جمہوری حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، مطلب موجودہ چینی حکومت کے خلاف۔ اب ہم اتنے احمق ہیں، اتنے جاہل ہیں، اتنے گدھے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بچنا چاہیے۔ چین ہمارا سب سے بڑا ہمسایہ ہے، چین نے ہماری مدد کی ہے۔ موجودہ جو حالیہ جھڑپیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ، ان میں جو سبق سکھایا ہے بھارت کو، وہ چین کی ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ہم اپنے پروگراموں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے جو سیٹلائٹ تھے، جو ان کے ڈیفنس کے سیٹلائٹ ہیں، دفاعی کام کرنے والے سیٹلائٹ ہیں، انہوں نے ہماری فضائیہ کی بہت مدد کی، اور انہی کی مدد کی وجہ سے دنیا کا ایک بہترین طیارہ رافیل ہم 4 یا 5 گرانے میں کامیاب ہے۔ بہرحال اب ہمارے بلاول زرداری صاحب جب تشریف لائیں گے پاکستان تو پھر دیکھیں گے کہ وہ پکنک منانے گئے تھے، آؤٹنگ پہ گئے تھے، کسی کامیڈی شو میں گئے تھے، یا اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہوا بھی یا نہیں، یا چین کو مزید ناراض کر دیا، کیونکہ چین اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ پیسے دینے والا ملک ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے 25 سالوں میں اگر سی پیک پر بر وقت کام ہو جاتا، شروع ہو جاتا، اس کا کام ہو جاتا جاری و ساری، تو آج بلوچستان کے حالات اتنے برے نہیں ہوتے۔ اور آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس بلوچ قیادت کو جو جیلوں کے اندر ہے، جیلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مصالحانہ سلوک اختیار کریں، تاکہ ان کے باہر آنے سے موجودہ جو صورتحال ہے، مجموعی صورتحال بہتر ہو سکے۔ کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ اب کے پی کے حالات اور بلوچستان کے حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں پاکستان کی، ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف 59 کے قریب اراکین کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے، جس میں پاکستان کی جو صورتحال ہے، جمہوری صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کے بارے میں لب کشائی کی گئی ہے، اور اس میں کچھ مطالبات بھی کیے گئے ہیں، جس میں عمران خان کی پارٹی پر ہونے والے مسائل، مظالم، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس پر ایکشن لینے کے لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا۔ اس میں انہوں نے جو ایک بات کی کہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب، ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور انہیں بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان پر سفری پابندیاں لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف یہاں محسن نقوی کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف جو ایک قرارداد آ رہی ہے کانگریس کی طرف سے، اگر وہ آ گئی، پیش ہو گئی اور پاس ہو گئی، منظور ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ۔ اور یہ وقت ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر، عقل و فہم سے آری فیصلے نہیں کرنے، سوچ سمجھ کر کرنے، عقل مندی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور ایسے فیصلے کرنے ہیں جن کا فائدہ پاکستان کو ہو، پاکستان کے اسٹیٹ کو ہو، پاکستان کی ریاست کو ہو، پاکستان کے عوام، نہ کہ چند لوگوں کو اس کا فائدہ ملے۔ یقیناً یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ جو ہماری مینڈیٹ چور حکومت ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے مینڈیٹ کے لیے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اب مینڈیٹ کہاں سے آئے گا ان کا مینڈیٹ بن ہی نہیں رہا۔ فوفن جن کے سربراہ باری صاحب ہیں، انہوں نے ایک آڈٹ رپورٹ جاری کی ہے، اس میں مزید حقائق سامنے آئے ہیں، اور 265 کے قریب حلقوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے نیشنل اسمبلی کے
58 حلقے ایسے ہیں، صرف 58، جن کے فارم 45 اور 47 درست ہیں، جبکہ 207 میں بلا کی غلطیاں ہیں۔ مطلب کہ 5واں حصہ درست ہے، 20% کے قریب درست ہیں، اور باقی جو 80% ہیں وہ دھاندلی زدہ ہیں، وہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے الیکشنز کا کہ ہم کسی بھی قانون کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ 180 دن میں ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے انتخابی عذرداریوں کا، لیکن تقریباً 1.5 سال ہو گیا، ابھی تک ان کی سماعت ہی شروع نہیں ہوئی۔ جب اسلام آباد کے 3 حلقوں کی بات ہوئی تو اسلام آباد کے 3 حلقوں پر مسائل اتنے پیدا کیے گئے کہ جج ہی ہٹا دیا گیا، اور جج کو پہلے تو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جب جج صاحب نہیں مانے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کی ڈگری ہی کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ وہ تو قانون آڑے آیا اس وقت کا کہ جی بچ گئے۔ کراچی یونیورسٹی نے بھی ایک انتہائی احمقانہ اور مظلوم جاہلانہ فیصلہ کیا، اور ان کے سینڈیکیٹ نے، ان کے بورڈ نے، وہ سینٹ کا جو اجلاس تھا کراچی یونیورسٹی کا، انہوں نے ان کی ڈگری کو جعلی قرار دیا۔ یعنی ہم کھلونے ہیں، ریموٹ پہلے ہوتے تھے چابی والے کھلونے، اور اب ہم ریموٹ والے کھلونے بن گئے۔ ہماری عدلیہ ہو، ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، یہ تمام کھلونے بن چکے ہیں، اور ان کا ریموٹ صرف پنڈی میں موجود ہے، اور جہاں سے انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستان کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمارے مینڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے مینڈیٹ کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں، اگر کوئی کام نہیں کرتے تو اپنے مینڈیٹ والا کام نہیں۔ جیسا حالیہ جھڑپوں میں ہوا کہ دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں، لڑائی لڑی ہماری ایئر فورس نے، اور فیلڈ مارشل کوئی اور بن گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔